अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मस्जिद अक़सा मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की इबादतगाह, ओआईसी का बयान। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5000 से ज़ायद नए केसेस। एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, मिलिटेंट हलाक, ऑपरेशन हुनूस जारी। सऊदी शहर रियाद ने सहूलतों में यूरोपीय शहरों को पीछे छोड़ दिया। मस्जिद अक़सा मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की इबादतगाह, ओआईसी का बयान। इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी ने अल-कुद्स शरीफ के तख़स्सुस को मिटाने के लिए इसराइल की तमाम गासिबाना पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया है। ओआईसी ने इसराइली गासिबाना पॉलिसियों की मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया है कि अल-कुद्स मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन का अटूट हिस्सा है और फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत है। मस्जिद अक़सा अपने पूरे हिस्से के साथ सिर्फ मुसलमानों की खालिस इबादतगाह है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात ओआईसी की ओपन एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास के दौरान की गई। हफ्ते के रोज़ जिद्दा में इजलास मस्जिद अक़सा पर इसराइली हमलों के तनाजुर में किया गया था। इजलास से अपने खिताब में तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने मस्जिद अक़सा में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में तंजीम के मौक़िफ़ का अदा किया और कहा कि इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अल-कुद्स शरीफ की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। इसराइल की सरी खिलाफ वर्जियों जारियत में इजाफा हो रहा है। अल-अक़सा मुबारक पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। सेहूनी फोर्सेस ने नमाजियों पर वहशियाना तशद्दुद किया। सैकड़ों फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी और गिरफ़्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल ने अल-कुद्स शरीफ में इस्लामी और ईसाई मुक़द्दस मकामात बिलख़ुसूस मस्जिद अक़सा की तारीख़ और क़ानूनी हैसियत को तब्दील करने की किसी भी कोशिश के ख़िलाफ़ ख़बरदार किया और कहा इन संगीन जराइम और ख़िलाफ़ वर्जियों का मुकम्मल ज़िम्मेदार क़ाबिज़ इसराइल है। इसराइल तशद्दुद और कशीदगी को हवा दे रहा है और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के तमाम फ़ैसलों और पॉलिसियों का मकसद अल-कुद्स की जोग्राफियाई और आबादियाती हैसियत की तब्दील करना है। क़ाबिज़ इसराइल शहर के मुक़द्दस मकामात की तारीख़ और क़ानूनी हैसियत को मुतासिर कर रहा है। अल-कुद्स में जारी इसराइली रेशा दवानियों का कोई क़ानूनी मअसल है और इन्हें बैनुल-अक़वामी क़वानून और मुतअल्लिक़ा अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के तहत कलअज़म समझा जाता है। चंद्रप्पा कर्नाटक कांग्रेस के वर्किंग सदर मुक़र्रर। कांग्रेस ने सीनियर लीडर बीएन चंद्रप्पा को कर्नाटक रियासती कांग्रेस कमेटी के कारगुज़ार सदर और एचपी सुधाम दास को इंतखाबी मुहिम कमेटी का शरीक चेयरमैन मुक़र्रर किया है। कांग्रेस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी सी वेणुगोपाल ने आज यहाँ इत्तला देते हुए कहा कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन तकर्रियों को मंजूरी दे दी और दोनों लीडरों से कहा कि फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ शुरू करें। उन्होंने बताया कि पार्टी ने सीधे लीडर चंद्रप्पा को रियासती कांग्रेस का नया वर्किंग सदर मुक़र्रर किया। वहीं पार्टी ने रियासती असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी ने मिस्टर दास को मुहिम कमेटी का शरीक चेयरमैन मुक़र्रर किया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5000 से ज़ायद नए केसेस। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन के 5000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं और उसके साथ ही फ़ाल केसेस की कुल तादाद 32000 से तजावुज़ कर गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत ने इतवार को यहाँ बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5357 नए लोग कोविड से मुतासिर हुए। इसके साथ ही कोविड मुतासरीन की तादाद बढ़कर 32,814 हो गई है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 3.39% रिकॉर्ड की गई। वज़ारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3726 लोग कोविड इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए हैं। रिकवरी की शरह 98.74% है। इसी अरसे में 1,57,894 कोविड इन्फेक्शन टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 659 कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही मुल्क में 220 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, मिलिटेंट हलाक, ऑपरेशन हुनूस जारी। फौज ने जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलिटेंटों की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया। दिफाई ज़राए ने बताया कि हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब मिलिटेंटों की तरफ से दरअंदाजी करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया।
انہوں نے کہا کہ درمیانی شب 2:30 بجے کے قریب پونچھ سیکٹر میں ملیٹنٹوں کے ایک گروپ نے اس طرف آنے کی کوشش کی، تاہم متحرک اہلکاروں نے انہیں للکارا، جس دوران شدید گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ ان کے مطابق ابتدائی فائرنگ میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا، جبکہ باقی ملیٹنٹ جنگل کی طرف بھاگ گئے، جنہیں مار گرانے کی خاطر اضافی کمک کو طلب کیا گیا ہے۔ دفاعی ذرائع نے بتایا کہ فوج کی ایک بھاری نفری نے جنگلی علاقوں کو پوری طرح سے سیل کر کے تلاشی آپریشن شروع کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگلی علاقے میں 2 سے 3 ملیٹنٹ موجود ہو سکتے ہیں، جس کے پیش نظر اضافی کمک کو جائے وقوع کی طرف روانہ کیا گیا۔ دراصل فوج کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے LOC پر درآمدی کی کوششوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ برف پگھلنے کے ساتھ ہی ملیٹنٹوں کو اس طرف ڈھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم LOC پر ہائی الرٹ جاری کیا گیا۔ ان کے مطابق سرحدوں پر تعینات افواج کو 24 گھنٹے متحرک رہنے کے احکامات صادر کیے گئے۔ مذکورہ آفیسر نے بتایا کہ سرحد کے اس پار لانچنگ پیڈوں کو پھر سے فعال کیا گیا اور وہاں پر ہتھیاروں سے لیس ملیٹنٹوں کی طرف بھیجنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تاہم فوج کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لاؤڈ اسپیکر اور اذان تنازع پر گجرات حکومت کو نوٹس۔ لاؤڈ اسپیکر اور اذان تنازع گجرات ہائی کورٹ میں زیر بحث ہے۔ ایسے میں گجرات میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان کے معاملے پر گجرات ہائی کورٹ میں ایک اور مفاد عامہ کی عرضی داخل کی گئی۔ اس سے قبل بجرنگ دل نے بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا۔ گاندھی نگر کی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان کے آواز کے معاملے میں بجرنگ دل نے بطور فریق بننے کی درخواست دی تھی، جسے گجرات ہائی کورٹ نے قبول کر لیا تھا، لیکن لاؤڈ اسپیکر اذان کے معاملے پر نئی مفاد عامہ کی عرضی پر گجرات ہائی کورٹ نے سخت رویہ اپناتے ہوئے گجرات حکومت کو نوٹس جاری کر 12 اپریل تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ گجرات ہائی کورٹ نے لاؤڈ اسپیکر اذان کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ اب تک اس معاملے پر گجرات حکومت نے کیا کارروائی کی ہے اور کیا کچھ اقدامات اٹھائے ہیں، اس کا جواب 12 اپریل تک گجرات ہائی کورٹ میں جمع کیا جائے، جس کے لیے گجرات حکومت کو نوٹس دی گئی۔ درخواست گزار نے اس معاملے میں گجرات ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی میں کہا کہ لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہونے سے والی صوتی آلودگی کے باعث مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کو بند کیا جائے۔ کرناٹک میں امول بمقابلہ نندنی کا تنازع جاری، کانگریس نے کہا ہمیں گجرات ماڈل کی ضرورت نہیں۔ تمل ناڈو میں دہی پر تنازع کے بعد اب ریاست کرناٹک میں جہاں انتخابات کا اعلان کیا جا چکا ہے، دودھ کے برانڈ امول اور نندنی کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا۔ JDS کے HD کماراسوامی کے بعد اب کانگریس نے بھی گجرات کی امول کمپنی کے ریاست میں داخلے کو BJP کی سازش قرار دیا۔ کانگریس کے ریاستی صدر DK شیو کمار نے کہا کہ نہ صرف کانگریس بلکہ دیگر پارٹیاں بھی اس کی فیصلے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ دراصل بنگلور کی ہوٹل مالکان کی انجمن نے امول کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا کہ صرف اور صرف نندنی کی مصنوعات کو استعمال کیا جائے گا اور ریاست کے کسانوں کی حمایت کی جائے گی۔ DK شیو کمار نے کہا کہ نندنی امول سے بہتر برانڈ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق، ہماری زمین، ہماری مٹی، ہمارا پانی اور ہمارا دودھ محفوظ رہے۔ میرے کسانوں کو اچھی قیمت ملنی چاہیے۔ نندنی ہماری شان ہے، ہمارے لوگ نندنی سے پیار کرتے ہیں۔ ہم گجرات ماڈل نہیں چاہتے، ہمارے پاس کرناٹک ماڈل ہے۔ ہر ریاست کی اپنی الگ ثقافت اور روایت ہے، ہمیں اپنے کسانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ وہیں کانگریس لیڈر سدھارمیا نے کہا وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نندنی برانڈ کو بند کرانا چاہتے ہیں، جو کرناٹک کے کسانوں کی لائف لائن ہے۔ امول برانڈ کو ریاست پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ میری اپیل ہے کہ ریاست کے لوگ امول پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ ادھر امول کا یہ بائیکاٹ سوشل میڈیا پر بھی شروع ہو گیا۔ ہفتے کے روز ٹویٹر پر #گو بیک امول اور سیو نندنی ٹرینڈ کر رہے تھے۔ دراصل کانگریس جنرل سیکرٹری اور کرناٹک کے پارٹی انچارج رنجیت سرجیوالا نے ٹویٹ کیا، کرناٹک دودھ فیڈریشن کو گجرات کے امول کو بیچنے کی BJP کی سازش اب بے نقاب ہو گئی ہے، جبکہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومائی نے اس معاملے میں کہا امول برانڈ کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نندنی برانڈ کو ملک میں پہلے نمبر پر لانے کے لیے اسے مزید مسابقتی بنائیں گے۔ اپوزیشن اس معاملے پر سیاست کر رہی ہے۔ ممبئی میں 1000 کروڑ کے اسٹوڈیو پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ BMC نے جمعہ کی صبح ممبئی کے وسطی علاقے میں سمندر کے کنارے بنائے گئے غیر قانونی اسٹوڈیو پر بلڈوزر چلا دیا۔ اس معاملے کی شکایت BJP لیڈر کری سومیا نے کی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ غیر قانونی اسٹوڈیو سابق وزراء آدتیہ ٹھاکرے اور اسلم شیخ کے کہنے پر بنایا گیا تھا۔ 5 لاکھ مربع فٹ پر پھیلا ہوا یہ ہائی ٹیک اسٹوڈیو سال 2021 میں بنایا گیا تھا۔ اسے بنانے میں تقریباً 1000 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اس میں رام سیتو، آدی پورش جیسے کئی بڑے بجٹ کی فلموں کی شوٹنگ ہوئی تھی۔ رام سیتو کا بجٹ 150 کروڑ اور آدی پورش کا بجٹ 600 کروڑ بتایا جاتا ہے۔ BJP لیڈر کری سومیا نے صبح تقریباً 11 بجے اسٹوڈیو کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ٹھاکرے حکومت کی بدعنوانی کی یادگار آج تباہ ہو گئی۔
انہوں نے کہا کہ 2 سال سے اس تعمیر کے خلاف شکایت کی گئی تھی۔ کرش سومیا نے بی ایم سی سے میلارڈ میں 49 غیر قانونی اسٹوڈیوز اور 22 غیر قانونی بنگلوں کو منہدم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سومیا نے الزام لگایا کہ اس وقت کے وزراء اور افسران نے اس معاملے پر آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اسٹوڈیو بناتے وقت بلدیہ سے بھی اجازت نہیں لی گئی، اس کے بعد اسٹوڈیو کے ارد گرد غیر قانونی تعمیرات بھی کی گئیں۔ کرش سومیا نے کہا کہ یہ اسٹوڈیو ٹھاکرے حکومت کے اسٹوڈیو مافیا کا حصہ ہے۔ 2021 میں اس اسٹوڈیو کے ساتھ درجنوں دیگر اسٹوڈیوز بنائے گئے، بالآخر عدالتی حکم پر اسے منہدم کر دیا گیا۔ دیگر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی۔ ادھو ٹھاکرے سرکار کے بھرشٹاچار کا اسمارک دزن بھر یا انادھیکرت اسٹوڈیو سمندر میں، سمندر کی زمین پر CRZ نو ڈیولپمنٹ زون میں یہ بنائے گئے۔ اس کا 1000 کروڑ کا سالانہ لگ بھگ 100 کروڑ کی آمدنی سویم اسلم شیخ جو کانگریس کے منتری سویم آدتیہ ٹھاکرے نے اس جگہ کی بھاٹی گاؤں کی وزٹ کی تھی اور ان کی کرپا سے یہ اسٹوڈیو بنے تھے۔ ایک کے بعد ایک یہ سب اسٹوڈیو ڈیمولش کیے جائیں گے اور اس کے پیچھے جو ادھیکاری جو منتری انوالو تھا اس کے خلاف بھی فوجداری کارروائی ہوگی۔ سعودی شہر ریاض نے سہولتوں میں یورپی شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض نے اسمارٹ سٹی رینکنگ میں پیرس، میڈرڈ اور برلن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ریاض کو عرب دنیا کا تیسرا اسمارٹ سٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ اردو نیوز کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض نے عالمی اسمارٹ سٹی رینکنگ میں فرانس، جرمنی اور اسپین کے دارالحکومتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، جبکہ مکہ، جدہ اور مدینہ منورہ پہلی بار اس فہرست میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ فہرست سعودی دارالحکومت ریاض کو عالمی درجہ بندی میں 30ویں نمبر پر رکھتی ہے اور رینکنگ میں تیسرا عرب شہر بناتی ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض 2022 میں 39ویں جبکہ 2019 میں 55ویں نمبر پر رہا۔ اس فہرست میں مکہ 52ویں نمبر پر ہے، جو اب بھی اس رینکنگ میں چوتھا عرب شہر بناتا ہے۔ جدہ 56ویں اور مدینہ 85ویں نمبر پر ہے۔ مجلس کے ہر دل عزیز رہنما و سوشل ورکر طلحہ القصیری کے بیٹے شہید طلحہ القصیری MBA کی شادی کی تقریب صدر قاضی کے دفتر بارکس میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر معزز مہمانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ دبئی اور حیدرآباد بارکس میں خوشیاں منائی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال: تزوج الودود الولود فإني أباهي بكم الأمم. وقال: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به ولا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قل من استغفر الله 3 بار استغفر. عبدنا حتم لله وسيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهما. اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اللهم بحق الفاتحة افتح لنا بالخير ويختم لنا بالخير ويعاملنا معاملات أهل الخير. بارك الله لنا بارك عليك بجاه طه وياسين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. دوسرے کو دیکھیں، اب دونوں میرے ساتھ ایک ساتھ پڑھیے. بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ وتوکلنا علی اللہ وآمنا باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ بھائی عبد اے طلحہ صالح الکثیری زوجتہ وانکحتہ موکلتی مسمات احسن بنت عیسیٰ عبد الجلیل بحجاج بمہر مبلغ 51,000 روپیہ سکے ہند مقدم لنفس الموکل مسمی سعید طلحہ الکثیری بحضور شاہدین. ابو الطلحہ قبلت نکاحها وتزویجها منك لنفس الموکل مسمی سعید طلحہ الکثیری بحضور شاہدین. اب بولو موسیٰ بھائی.
اے طلحہ اے طلحہ صالح صالح الکثیری الکثیری میری بھتیجی میری بھتیجی اور اور میری موکلہ میری موکلہ مسمات مسمات کیا نام ہے بتائیے رحمہ 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 بنت بنت عیسیٰ عبد الجلیل بحجاج عبد الجلیل بحجاج کا کا عقد نکاح عقد نکاح بمہر بمہر مبلغ مبلغ 51,000 روپے 51,000 روپے سکے ہند سکے ہیں بشکل نقد بشکل نقد آپ کے موکل آپ کے موکل مسمی مسمی سعید طلحہ الکثیری سعید طلحہ الکثیری کی نفس کے لیے کی نفس کے لیے روبرو روبرو گواہان گواہان سعید طلحہ الکثیری کی سعید طلحہ الکثیری کی نفس کے لیے کی نفس کے لیے روبرو روبرو گواہان گواہان کر دیا ہوں کر دیا ہوں آپ ان کو دیکھتے ہو میں نے اس کے عقد نکاح کو میرے موکل مسمی سعید طلحہ الکثیری کی نفس کے لیے روبرو گواہان قبول و منظور کیا قبول و منظور کیا الحمدللہ چھوڑ الحمدللہ رب العالمین اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ادم وسيدتنا حواء على نبينا عليه الصلاه والسلام الف بينهما كما الفت بين سيدنا ابراهيم وسيدتنا ساره وهاجر على نبينا عليه الصلاه والسلام اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اور ایک خصوصی پیغام کو آپ کو دیتا چلوں کہ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بارسط اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب، معزز رکن اسمبلی، رکن مخننہ تلنگانہ اسمبلی اور پی ایس سی چیئرمین نے بھی مبارکباد پیش کی. ان کا بھی ہم دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارا عبدالعزیز چندرائن گٹا کارپوریٹر عبدالوہاب صاحب، حفیظ پٹیل صاحب، رحمان شاہ صاحب اور جتنے بھی کارپوریٹرز ہیں، ہمارے ایم ایل ایس نے بھی، مجلس کے تمام ذمہ داروں نے بھی فون پر مبارکباد دی ہے. ان تمام کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے الکثیری فیملی، بحجاج فیملی، الحامد فیملی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے فرزندان کی طرف سے سب شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. سرپرست اعلیٰ آصف جاہ خاندان جناب رونق یار خان ان کی خیامگاہ واقع پائیگاہ پلازا میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر جناب صاحبزادہ معیز الدین خان، جنرل سیکرٹری مجلس صاحبزادگان سوسائٹی، جناب معین نواب، نبیر نواب میر عثمان علی خان، جناب اسد اللہ پاشا، سفارت خانہ جنرل ترکی حیدرآباد نے شرکت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ المولانا العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم. ذالک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا ملجانا محمد وعلی آلہ افضل الصلوات محمد وبارک وسلم. جیسا کہ آپ تمامی حضرات اس سے بخوبی واقف ہے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے جس چیز کی تلاوت کی، یعنی کہ خدا کا کلام قرآن مجید، اور آپ اس سے بھی ناآشنا نہیں کہ جس معروف آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے نفس المطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. پلٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. عزیزان گرام قدر، خالق کائنات نے جو ہے کھربوں لوگوں کو جو ہے پیدا فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں چند کا انتخاب فرمایا جن کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ جن سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. تو چنانچہ عزیزان گرامی قدر، ان کے درمیان میں جو ہے کچھ ایسے لوگوں کا جو ہے اللہ نے انتخاب کیا جن کو جو ہے عرب کہا گیا. ساری کائنات میں جو ہے خالق کائنات نے جو ہے سینکڑوں لوگوں کو پیدا فرمایا، لیکن اس کے چلتے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کا جہاں پہ انتخاب کیا ہے، ان چند کے درمیان میں بھی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تو عربوں کو فضیلت عطا فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کے درمیان میں جو ہے نا
قریش کا جو ہے انتخاب فرمایا، اور اس میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا۔ بنو ہاشم کے درمیان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ تو عبد المطلب کے جو ہے دو صاحبزادوں حضرت عبداللہ کا اور حضرت ابو طالب کا جو ہے انتخاب فرمایا۔ تو جہاں پہ جو ہے کائنات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون بخشا، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، تو عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکتہ سے عطا فرمایا، اور وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے سکون بخشا تو جو ہے حضرت ابو طالب کے جو ہے صاحبزادے حضرت حیدر کرار کے ذریعے سے سکون بخشا۔ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے موسیٰ کے لیے جو ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، اے علی تم میرے لیے ویسے ہو، اے علی تم میرے لیے ویسے ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، لیکن میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا انتخاب اللہ نے کیا، تو حضرت علی علیہ السلام۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں، دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو ہائے آداب ایوری ون۔ دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز، اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔